अच्छा, तो पहली चीज है कि ही डजंट बैग फॉर अटेंशन। नंबर 2, ही डजंट डू चीप थिंग्स, यानी ऐसी फजूल चीजें, चीप थिंग्स टू गेन अटेंशन, वो उसकी वीकनेस ऑफ कैरेक्टर है। नंबर 3, ही डजंट कॉम्प्रोमाइज एंड ही डजंट कॉम्प्रोमाइज ऑनर फॉर लाइक्स एंड ट्रेंड्स। ये मैं मॉडर्न दौर के मुताबिक बता रहा हूँ इंटरप्रेट करके, कि यानी ऑनर अपने सेक्रीफाइस करना फॉर लाइक्स एंड ट्रेंड। नंबर 4, होल्ड्स हिमसेल्फ टू अ हायर स्टैंडर्ड इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। जैसे एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि रेपुटेशन इज व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल, कैरेक्टर इज व्हाट यू आर व्हेन यू आर अलोन। असल कैरेक्टर है जब तुम अकेले हो, ठीक है, वो कैरेक्टर है। बाकी सब रेपुटेशन है, बाकी सब जो है ना परफॉर्मेटिव सेल्फ है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के, परफॉर्मेटिव सेल्फ वर्सेस ऑथेंटिक सेल्फ। परफॉर्मेटिव सेल्फ है मास्क पहनना और लोगों के सामने एक्टिंग करना, ठीक है, ये परफॉर्मेटिव है। ऑथेंटिक सेल्फ है अकेले में आप कैसे हैं, ओके, उसमें पता लगेगा। घर वालों के साथ कैसे हैं, वो ऑथेंटिक सेल्फ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम सबसे ज्यादा घर वालों से अच्छा हूं, और तुम में से सबसे अच्छा कौन है, जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, क्योंकि ऑथेंटिक सेल्फ वहां निकलती है। बाकी सब परफॉर्मेटिव है, बॉस के सामने, दोस्त के सामने हर कोई अच्छा होता है, हर एक में टॉलरेंस होती है, ठीक है ना, हर कोई प्यार से बात करता है दूसरे से, लेकिन घर वालों के साथ कैसा है, दैट इज ट्रू कैरेक्टर। तो ये पहला स्ट्रेंथ हमें पता लगी, जिसको हम कहेंगे मरुआ, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जिसमें डजंट बैग फॉर अटेंशन, डजंट डू चीप थिंग्स, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने ऑनर को फॉर चीप थिंग्स। और नंबर 4, हायर स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करता है इवन जब अकेला है, तब भी उसका हायर स्टैंडर्ड रहता है, कैरेक्टर रहता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अल हिक्मा, विजडम, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। आपको पता है लुकमान इस्लाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि वलकद आतैना लुकमान अल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह, कि हमने लुकमान को हिकमत दी थी। क्या कहा था, अनिश्कुर लिल्लाह, गिव थैंक्स टू अल्लाह, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज हिकमा, शुक्रगुजारी हिकमा है, ट्रस्ट मी। बहुत कम लोग शुक्रगुजारी करते हैं। आप सोचें आपने लास्ट टाइम सजदा शुक्र कब किया था। सजदा शुक्र जो है ये सुन्ना मौक़दा है, सुन्ना मौक़दा, और ये थेरेपी है, पूरी थेरेपी है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड में बहुत बड़ी हिकमा है। हमारे एक जानने वाले हैं, मैं उनके साथ दुबई में था, CEO एक कंपनी के, माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह ने उन्हें पैसा भी दिया हुआ है, तो वो इंडियन है। तो वैसे इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि मुंबई से हैं, तो टपोरी लैंग्वेज नहीं होती, वो बोलते हैं, जब उर्दू बोलते हैं तो वो बोलते हैं। तो हमारे साथ डिनर कर रहे थे, ताहा भाई भी थे, तो मैं नोट किया वो खाना नहीं खा रहे, रात के तकरीबन 8 बजे हुए थे, उन्होंने बस पानी पिया। तो हमने कहा कि आप, अरशद नाम था, अरशद, में खाना क्यों नहीं खा रहे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं 9 बजे सो जाता हूँ। तो मैंने हैरानगी से पूछा, हम 7-8 लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि आप कब से 9 बजे सो रहे हैं? कहते कि 25 साल से मेरी यही रूटीन है। तो मैंने कहा मैंने तो सुना था बुक्स में कि CEOs की ये रूटीन होती है, तो आज आप बता रहे हैं कि मेरी वाकई ये रूटीन है, तो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट? तो मैंने कहा पता नहीं अब क्या एक टिप देंगे, कोई साइकोलॉजी झाड़ेंगे, क्योंकि CEO लेवल का बंदा है। तो फिर वो ज़रा टपोरी लैंग्वेज में आ गए, कहते अरे मोहम्मद अली, मैं अल्लाह के फैसलों से राज़ी हूँ, इसलिए 9 बजे नींद आ जाती है। तो बड़ी बात उन्होंने कर दी, कहते कि मैं अल्लाह के फैसलों से राज़ी हूँ, इसलिए मेरे को 9 बजे नींद आ जाती है। तो ही समड इट ऑल अप, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड जो है ये वाकई एक मर्द कर सकता है, मर्द का बच्चा, यानी हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करना। और बड़ी ये जिहाद है, बहुत जिहाद है, नहीं होता, जिहाद है, ठीक है। तो रजुलन कामिल का एक बताया हिकमा, और हिकमा इज ग्रैटिट्यूड। हिकमा में कुछ और चीज़ें भी आती हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। जैसे कहते हैं कि ब्रेवरी विदाउट विजडम, ये एक कोट है कि ब्रेवरी विदाउट विजडम इज लाइक अ स्वॉर्ड इन द हैंड ऑफ अ चाइल्ड। अगर आप बच्चे के हाथ में तलवार पकड़ा दोगे तो बच्चा अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का भी करेगा। तो अगर एक बंदा बहादुर है लेकिन उसमें हिकमत की कमी है तो वो नुकसान करेगा, ठीक है, अपना भी दूसरों का भी। तो ज्यादातर नौजवान जब दीन की तरफ आते हैं तो बहादुर बहुत होते हैं, लेकिन हिकमत की कमी होती है, ठीक है, हिकमत की कमी, तो वो ज़रा नुकसान भी हो जाता है। और ये हमसे भी गलती हुई, मैं भी जब दीन की तरफ आया था तो मैंने इंफॉर्मेशन तो लर्न कर ली थी, ये गलत, ये सही, ये हराम, लेकिन हिकमा है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना। और वो कैसे आएगी, वो उलमा में बैठ के आती है, जो सालों साल जिन्होंने लगाए हुए हैं, जिनका एक्सपोजर है,
جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سچویشن دیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے نہیں انل منکر امر بالمعروف مختلف سچویشنز میں کیا ہے. تو اس لیے سوارڈ اگر بچے کو پکڑا دیں گے تو نقصان کرے گا. تو کہتے ہیں اسلاف کے حکمت سے کیا کیا مراد ہے. نمبر 1 کہ جو ایک شخص وزڈم والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کب بولنا ہے کب خاموش کرنا ہے. بیوٹیفل. یعنی حکمت کا تقاضا ہے کب بولنا ہے کب خاموش ہونا ہے. اب یہ کیسے سیکھیں گے؟ دیکھیں آج ہم جن لوگوں کو سنتے ہیں وہ تو بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ولاگرز ہو گئے اور یہ ایکسپرٹس ہو گئے اور جو پوڈ کاسٹ کرنے والے ہو گئے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ہم ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بولی جا رہے ہیں, بس بولی جا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں بس یہی پبلک سے بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ. تو جو وزڈم والا انسان ہے وہ سوچتا ہے کب بولنا ہے کب میں نے خاموش ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ سوچیے گا. اور نمبر 2 دے انڈرسٹینڈ پیپل, وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں. یہ حکمت کا تقاضا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حکمت تھی, وہ دیکھ لیتے تھے سوال کرنے والا ہر صحابی کو مختلف جواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ نے پوچھا مجھے نصیحت کیجئے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے, لا تغضب, غصہ نہ کر. 3 بار کہا لا تغضب, غصہ نہ کر غصہ نہ کر. ایک اور آئے, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے, ان کو کوئی اور جواب دیا. تو ہر صحابی کو مختلف جواب ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہی انڈرسٹوڈ پیپل, ان کو پتہ تھا لوگوں کا. اور انڈرسٹینڈ پیپل سے بھی مراد ہے ان کے جذبات کو سمجھنا, سچویشن کو سمجھنا. ایسے ہی بس غصہ چڑھاؤ تو منہ سے کچھ نہ نکال دینا, بلکہ سمجھنا کہ اگلے نے چلو اگر تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہی اور شی مسٹ بی گوئنگ تھرو سم تھنگ, ٹھیک ہے. یعنی ان کی سچویشن بھی سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا لوگوں کو, یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے. اس کے بعد the ability to see consequences, یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. اور یہ ساری اسلاف کی باتیں اب میں بتا رہا ہوں کہ جو حکمت والا انسان ہوتا ہے وہ نتائج کو دیکھ لیتا ہے. جیسے اسٹیون کووی کی کتاب ہے نا 7 Habits of Highly Successful People, اس نے کیا کہا تھا کہ سکسیسفل لوگ دے کیپ دی اینڈ ان مائنڈ. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہی. جیسے اگر کسی نان محرم سے بات چل رہی ہے تو پہلے ہی ان کو اینڈ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کا یہی اینڈ ہے کہ اس سے میری سیدھی سی بات ہے نفسانی خواہش اور بھڑکے گی, اس سے میں 2-3 سے اور باتیں کروں گا, پھر بھی وہ چیز پوری نہیں ہوگی, اور بڑھتی جائے گی. جیسے ایک پیاسا صحرا میں جاتا ہے تو سیراب, وہ جو ایک معراج ایک چیز ہوتی ہے, اسے لگتا ہے پانی ہے, یہ تو سورہ نور میں مثال ہے نا. تو وہ آگے جاتا ہے آگے جاتا ہے تو وہ چیز اور دور جاتی ہے اور دور جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں فاسق کی کافر کی مثال دی سورہ نور میں کہ وہ سمجھتا ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے, لیکن وہ چیز دور جاتی ہے تو ان چیزوں کا اینڈ یہ ہے امیجز دیکھنے کا اور یہ نان محرم سے باتیں کرنے کا. مطلب ویئر ول اٹ اینڈ, اس کا اینڈ کیا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں, ملے گا ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, کیا مل جائے گا؟ یا حرام کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, یہی اینڈ ہے, اور پھر اس کے الگ کانسیکوینسز. تو بندہ جب آپ کو بلکہ مزے کی بات بتاتا ہوں, تفکر اور تدبر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا 2 ٹرمینالوجیز ہیں. تو 3 چیزوں سے چینج آتی ہے. یہ امام غزالی کا ماڈل اور ابن القیم کا بھی ماڈل ہے چینج کا, کہ ہاؤ ٹو چینج. اور آج کل ہمارا ٹاپک بھی چل رہا ہے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے انسان میں. 3 سٹیپ سے آتی ہے, تفکر, تدبر اور تذکر. یہ 3 سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, تزکیہ کے. تفکر کیا ہے؟ غور و فکر سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, غور و فکر کرنا یعنی بیٹھ کر سوچنا, اس کو تفکر کہیں گے. تدبر بھی ہے قرآن میں, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو تدبر جو ہے مزے کی بات, اس کا جو روٹ ورڈ ہے دبر ہے میرا خیال غالباً, اٹ مینز the root word means the end of something. مزے کی بات, کسی چیز کا اینڈ. تو تدبر بیسیکلی ہے کسی چیز کا اینڈ دیکھ کے اس پر غور و فکر کرنا. جیسے فرعون کا واقعہ ہے, فرعون کے واقعے پہ تدبر کیا ہوگا؟ یہ سوچنا کہ اس کا اینڈ کیا ہوا, فرعون کا اینڈ کیا ہوا, ٹھیک ہے, جو مثالیں بیان کی گئی ہیں, اس کو تدبر کہتے ہیں. اور تذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تذکرے سے نکلا ہے. تذکر کہتے ہیں اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا اور اس چیز کو پڑھتے رہنا, اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہنا, ٹھیک ہے. تو آج کا جو انسان ہے وہ ان تینوں چیزوں سے بری ہے. اس کی وجہ یہ الگوریدمز ہیں, یہ موبائل فون ہے. کیونکہ کوئی چیز
ٹکتی ہی نہیں ذہن میں. ریلز دیکھتے ہیں سب غائب ہو جاتا ہے, سب غائب ہو جاتا ہے, پچھلا سب اڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم سب بھول رہے ہیں, نہ تفکر ہو رہا ہے, نہ تدبر ہو رہا ہے, نہ تذکر ہو رہا ہے. تو یہ کلاس تو چلے تفکر ہے, یہ تو تفکر کی محفل ہے, ٹھیک ہے. تدبر یہ ہوگا کہ گھر جا کے اور سوچیں کہ یہ بات ہوئی تھی تو اس کا میں اور کانسیکوینسز سوچوں. جیسے اللہ کہتا ہے صحیح بھی بتا دیا, غلط بھی بتا دیا, آپ فیصلہ کر لو. تو یہ تدبر ہوگا. تذکر ہوگا نوٹ ڈاؤن کریں اس کو گھر جا کے اور ڈسکس کریں, دوسروں سے ڈسکس کریں, دوستوں کو بتائیں کہ یہی لیکچر وہیں جا کے دے دیں, یاد ہو جائے گا. یہی لیکچر گھر والوں کو دے دیں, جا کے ایک شارٹ سی سمری بیان کر دیں, ٹھیک ہے, کہ آج میں نے یہ ہم نے بات کی تھی, تو اس کی سمری بنا لیں. تو یہ تذکر ہو جائے گا اور اس سے وہ لانگ ٹرم میموری میں چیز چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اسلاف کے جو ایک حکیم انسان ہے, وائز انسان, وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتا ہے اور پھر سمجھ جاتا ہے. پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے, اس کو مجھے نہیں کرنا. پھر چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف سچویشنز میں مختلف طریقے سے ایکٹ کرتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اسے, کہ اسے پتہ ہے فلانی سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے اور فلانی سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ایک بندہ شادی پر گیا ہوا ہے, تو وہاں جا کے قبرستان اور موت کا درس نہیں شروع کر دینا, کیونکہ وہاں پہ سب خوشی منانے آئے ہیں. وہاں پہ جا کے موت کی باتیں کرنا یہ سچویشن کے جو ہے مترادف ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے دین کی بات نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود صحابہ کو سکھایا 3 دن سے زیادہ لوگوں کو نصیحت نہ کرو, لوگ بور ہو جائیں گے. ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے, ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ سچویشنز کو ڈیفرنٹلی میں نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کو ایسے لوگوں میں بیٹھ کے ہی پتہ لگے گا, ٹھیک ہے. مینٹور اسی لیے کہتے ہیں نا, مینٹور کی کتنی ضرورت ہے. مینٹور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ذرا سیکھنا چاہیے, اور مل جاتا ہے مینٹور, ٹھیک ہے. الحمدللہ مل جاتا ہے مینٹور. اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ. تو دوسرا ہے حکمہ, ٹھیک ہے. پہلا کیا تھا؟ مروعہ, کیریکٹر, اسٹرینتھ آف کیریکٹر. دوسرا ہے حکمہ. تیسرا ہے حلم, الحلم. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ٹائٹلز پڑھیں قرآن میں, سبحان اللہ, ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکیم بھی کہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو. آپ دیکھیں کہ لقمان السلام کو صرف حکیم کہا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکیم بھی کہا ہے, حلیم بھی کہا ہے, علیم بھی کہا ہے, حنیف بھی کہا ہے, فطرہ پہ, اپون دا فطرہ. تو بہت سے ان کے ٹائٹلز ہیں. لیکن حلم کیا ہے؟ اینی ون, حلم کیا ہے؟ واٹ از الحلم؟ اللہ کا نام بھی ہے نا الحلیم. تو حلم کیا ہے؟ بردبار, بالکل صحیح. یعنی فاربیرنس ہونا, برداشت کو حلم کہتے ہیں, برداشت ہونا, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے؟ حلم میں کامنس, کمپوزر اور برداشت. کب برداشت دکھائی جاتی ہے؟ جب کچھ چیز آتی تبھی برداشت دکھائی جاتی ہے نا. جیسے کسی نے آپ کو گالی دے دی تو حلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بدو تھا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی, یہاں سے کوئی چادر تھی یا ایک کپڑا سا پہنا ہوا تھا, یوں کر کے اس نے کھینچی تو ریش لگ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچیں کتنی تکلیف اور کتنا غصہ چڑھتا ہے. یہاں پہ کوئی آپ کا مفلر کھینچے, آپ کو کتنا غصہ چڑھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈگنیٹی سے مڑے, کمپوزر سے, اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا یا محمدہ, تم نے انصاف نہیں کیا. آگے سے دیکھیں بات بھی کیسی کی. اب نبی تو ہے, خیر نیکسٹ لیول نبی کا حلم ہوتا ہے, ظاہر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ معاملہ تھا, کوئی میرے خیال کھجوروں کا معاملہ تھا, مال غنیمت کا معاملہ تھا, اینی وے. تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دو جو یہ مانگ رہا ہے, بلکہ جتنا مانگ رہا ہے اس سے چلو زیادہ دے دو. تو یہ نیکسٹ لیول علم ہے. ابراہیم السلام کا علم دیکھیں, یا ابتی یا ابتی, یعنی ابا جان گالیاں دے رہے ہیں اور وہ آگے سے یا ابتی کر رہے ہیں, پیار سے بات کر رہے ہیں.